बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, तारीख़ इस्लाम सीरीज़ की एक और नई वीडियो हाजिर खिदमत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जंगे उहद की। तफसीली हालात व वाक़यात आपसे बयान करूँगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोज़ भी पहुँचती रहें। ग़ज़वे उहद का सबब मुशरिकीन का जज्बे इंतकाम था। बदर की लड़ाई की शिकस्त के बाद कुरैश का जज्बा इंतकाम भड़क उठा था। उन्होंने नहायती वसी पैमाने पर फौजी तैयारियां शुरू की। तकरीरों से अवाम में जोश फैलाया गया और उनके जो बड़े बड़े बुत थे जिनके नाम लात और उज़्ज़ा थे, उनकी कस्में देकर मक्के के लोगों को उनकी नामूस बचाने के लिए कहा गया। मशहूर शायर अबू अज़ा ने लोगों को आमादा किया कि वो कुरैश की इमदाद करें। सबसे ज़्यादा जोश इंतकाम अबू सुफियान को था और इसके अलावा ख़ुद इसका बेटा हंज़ला इस जंग में कत्ल हुआ था, और इससे ज़्यादा जज्बा इंतकाम इसकी बीवी हिंदा को था, जिसे अपने बेटे के अलावा अपने बाप उतबा और चचा शैबा और भाई वलीद, इन तीनों का भी दाग उठाना पड़ा था। अरबों का अक़ीदा था कि कत्ल होने वालों का अगर मातम कर लिया जाए और रो कर दिल की भड़ास निकाल ली जाए तो जज्बा इंतकाम सर्द पड़ जाता है। चुनांचे ये भी जिक्र पहले आ चुका है कि इसकी शदीद ताकीद की गई थी कि कोई भी शख्स बदर के मकतूलीन को ना रोए। ये वही सुकूत और सुकून था जो शदीद आंधी के पहले वाले सन्नाटे में हुआ करता है। बहरहाल जंग की तैयारियां उरूज पर हुईं और बहुत से वो लोग जिनके बाप भाई बदर में कत्ल हुए थे, सब मिलकर अबू सुफियान के पास आए और उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की कि इस मर्तबा की तिजारत में जितनी रकम भी हासिल हुई है वो सब पैगम्बर इस्लाम से जंग के लिए दे दी जाए। ये तमाम लोग इस तजवीज़ से मुत्तफ़िक़ हो गए और इस तरह माली हैसियत से पूरा इत्मीनान हो गया। फ़ौज की फराहमी के लिए मुताद्दिद साहिब असर और ज़बान आवर अशख़ास अतराफ़ के कबाइल में दौरे के लिए निकले। अबू अज़ा उमरो बिन अब्दुल्ला हजी एक मुमताज़ शायर था। बावजूद ये कि पैगम्बर का एहसान उस पर था कि ये भी बदर में असीर हुआ था, मगर उसने पैगम्बर से इल्तिजा की कि मैं गरीब हूँ और लड़कियाँ रखता हूँ, तो मुझे बग़ैर फ़िदिये के छोड़ दीजिए। हुजूर ने उसकी इल्तिजा कबूल फरमाई और उसे रिहा कर दिया था। उस शख्स का ज़मीर इस एहसान के बार को महसूस भी कर रहा था। चुनांचा पहले उसने मुशरिकीन के साथ ताउन से यही कहकर इनकार भी किया, मगर फिर उन लोगों ने इसको आमादा कर लिया कि तुम खुद चाहे जंग में ना जाना, मगर अपनी ज़बान से हमें तक़वियत पहुँचाओ। चुनांचा वो तहामा के इलाके में कबीले कनाना को जंग पर आमादा करने के लिए निकला और दूसरे अशख़ास दूसरी अतराफ़ की तरफ गए। जबीर बिन मतम ने, जिसका चचा तईमा बिन अदी ग़ज़वे बदर में कत्ल हुआ था, अपने हबशी ग़ुलाम वहशी को बुलाया, जो हबश वालों के तरीक़े पर एक हरबे को फेंक कर निशाना लगाने में बड़ा माहिर था। उससे कहा कि अगर तुम मेरे चचा तईमा के बदले में मोहम्मद के चचा यानी हमज़ा को कत्ल करने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। बाज़ रावियों ने हमज़ा के साथ रसूल खुदा और हज़रत अली का नाम भी लिया है कि आज़ादी को इनमें से किसी के भी कत्ल करने से मशरूत किया गया था। इसके अलावा बड़े बड़े घरानों की औरतें साथ ली गईं ताकि नामूस के ख्याल से लोग मैदान जंग से फ़रार ना करें। तारीख़ में इनमें से ख़ास औरतों की जो मुमताज़ हैसियत रखती थीं नाम मौजूद हैं। फ़ौज का सरदार अबू सुफियान था, इसकी बीवी हिंद बिनते उतबा बिन रबिया थी। इसी तरह अकरमा बिन अबी जहल के साथ उम्मे हकीम बिनते हारिस और इसके चचा हारिस बिन हशाम के साथ फ़ातिमा बिनते वलीद और सफ़ान बिन उमैया के साथ बरज़ा या बर्रा बिनते मसूद और उमरो बिन उल आस के साथ अब्दुल्ला बिन उमरो बिन आस की माँ रीता बिनते मंबा बिन हज्जाज और तलहा बिन अबी तलहा के साथ सलाफ़ा बिनते साद। ये तमाम औरतें अपने शोहरों के साथ थीं और खनास बिनते मालिक अपने बेटे अबू अजीज़ बिन उमैर के साथ थी। सबसे ज़्यादा हिंदा बिनते उतबा सिपाहियों को जोश दिलाती थी और खुसूसियत के साथ इस हबशी ग़ुलाम, जिसका नाम वहशी था, उसको तैयार करती थी। फ़ौज रवाना हुई और मदीने से बिल्कुल मुतसिल कोहे उहद के दामन में पहुंचकर उसने अपने मोर्चे जमा लिए। अहले सुन्नत के मौरख़ीन का बयान है कि हज़रत पैगम्बर खुदा का रुझान ये था कि मदीने के अंदर रहकर दुश्मनों का मुकाबला किया जाए। अक्सर अंसार भी यही कह रहे थे और एक रिवायत के मुताबिक रासुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला अबी ने भी यही कहा कि हमारे शहर के अंदर जब भी कोई दाखिल हुआ है तो हमने उसे शिकस्त दी है। दूसरी रिवायत यह है कि अब्दुल्ला बिन अबी ने बाहर निकलने की राय दी और कहा कि इन कुत्तों से बाहर निकलकर मुकाबला करना चाहिए।
کچھ سادہ لوگ مسلمان جوش شہادت میں اس پر اصرار کرنے لگے۔ غرض کے شورا کے موقع پر اکثریت اسی پر ہو گئی کہ باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے، اور مجلس مشاورت کے اس فیصلے کے احترام میں پیغمبر روانگی کے لیے تیار ہو گئے۔ مگر جب حضور اکرم چلنے لگے تو یہ سب حضرات جنہوں نے باہر نکلنے کی رائے دی تھی اپنے اس اصرار پر پریشان ہوئے اور آ کر رسول سے عرض کیا کہ جو آپ کی رائے تھی اسی پر عمل کیجیے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں، ایک رسول جب جنگ کا لباس پہن کر تیار ہو جائے تو پھر اسے واپس نہیں ہونا چاہیے۔ تاریخ کا بیان ہے کہ قریش اپنے مورچے پر کوہ احد کے دامن میں 4 شنبے کے دن آ گئے تھے، مگر حضرت پیغمبر خدا نے اس کے بعد 3 دن توقف فرمایا اور جمعے کی نماز مدینہ ہی میں پڑھائی۔ اتفاق سے اس دن مسلمانوں میں سے ایک انصاری کا قبیلہ بنی نجار میں سے، جن کا نام مالک بن عمرو تھا، انتقال ہو گیا۔ حضور اکرم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد مشرکین کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ مشرکین کی تعداد اس جنگ میں 3000 تھی اور ایک روایت کے مطابق 2000 تھی، اور ان کے مقابلے میں حضرت پیغمبر خدا 1000 اصحاب کو لے کر نکلے۔ مگر عین موقع پر جنگ کے کچھ ہی پہلے عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس آ گیا۔ یہ اس کا ثبوت ہے کہ اس کی رائے وہی تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ یہی کہہ کر وہ واپس ہوا کہ انہوں نے میرا کہنا نہ مانا، اب میں اپنے کو اور اپنی جماعت کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ اس طرح لشکر اسلام کی تعداد 700 ہی رہ گئی، اور یہ پہلی ضرب تھی جو مسلمانوں کی اخلاقی طاقت پر لگی، جس نے دوسروں کے بھی عزم و استقلال میں رخنہ پیدا کیا۔ چنانچہ بنی سلمہ اور بنی حارثہ 2 قبیلے اور واپسی کا ارادہ کرنے لگے، مگر پھر کچھ سوچ سمجھ کر انہوں نے اس ارادے کو ترک کر دیا، جس کا تذکرہ قرآن مجید کے ان الفاظ میں ہے کہ جبکہ 2 گروہوں نے تم میں سے ارادہ کیا کہ وہ عمل میں کمزوری دکھلائیں۔ مشرکین میں 700 زرہ پوش تھے اور مسلمانوں میں صرف 100 کے جسم پر زرہیں تھیں۔ مسلمان فوج میں بہت سے بچے شامل ہو گئے تھے۔ رسول خدا نے جو اپنی فوج کا جائزہ لیا تو کئی بچوں کو سن کی کمی کی بنا پر واپس فرما دیا، جیسا کہ زید بن ثابت، عبداللہ بن عمیر، اسید بن ظہیر، برا بن عازب، عرابہ بن اوس اور ابو سعید خدری۔ مگر اس موقع پر بعض بچوں کا ولولہ جہاد قابل قدر سمجھا گیا، جیسا کہ رافع بن خدیج۔ یہ بھی کم سن تھے، مگر جب بچے آپ کے سامنے لا کر کھڑے کیے گئے تو یہ بڑی بےتابی سے اپنے پنجوں پر زور دے دے کر کھڑے ہو رہے تھے کہ قد ان کا چھوٹا معلوم نہ ہو۔ حضور نے اس شوق و ذوق کو محسوس فرمایا اور کہا، اس بچے کو ساتھ چلنے دو۔ جب رافع کو آپ نے اس طرح اجازت دے دی تو سمرہ بن جندب نے، جو کہ کم سنی کی بنیاد پر واپس کیے جا چکے تھے، اپنے سرپرست کے ذریعے سے پیغمبر کی خدمت میں کہلوایا کہ آپ نے رافع کو جنگ میں جانے کی اجازت دے دی ہے، مگر میں دعویٰ رکھتا ہوں کہ رافع سے کشتی لڑوں تو رافع کو پٹخ دوں۔ حضور کو یہ طفلانہ استدلال بھی پسند آیا اور فرمایا، اچھا تو پھر میرے سامنے کشتی ہو جائے۔ چنانچہ کشتی ہوئی اور باقی سمرہ نے رافع کو پٹخ دیا، جس پر حضور نے سمرہ کو بھی شرکت جنگ کی اجازت دے دی۔ ادھر مشرکین نے اپنے لشکر کو مرتب کیا اور اس طرح کہ میمنہ کا افسر خالد بن ولید کو بنایا، میسرہ کا اکرمہ بن ابی جہل کو اور علم لشکر طلحہ بن ابی طلحہ کے سپرد کیا۔ حضور اکرم نے اپنے یہاں کی مورچہ بندی اس طرح کی کہ کوہ احد کو حفاظت کے لیے پشت پر رکھا کہ دشمن پشت کی طرف سے حملہ آور نہ ہو جائے۔ اس کے لیے آپ نے 50 تیر اندازوں کے ایک دستے کو قبیلہ عمرو بن عوف کے ایک بہادر عبید اللہ بن جیر کی سرکردگی میں اس درے کے دہانے پر مقرر فرمایا، اس ہدایت کے ساتھ کہ ہمیں چاہے فتح ہو یا شکست، تم بغیر میری ہدایت کے یہاں سے نہ ہٹنا۔ پیغمبر خدا نے مہاجرین کا علم حضرت علی بن ابی طالب کے سپرد کیا اور انصار کا علم بردار سعد بن عبادہ کو بنایا، اور انصار کی ہمت افزائی کے لیے حضور خود اسی علم کے نیچے تشریف فرما ہوئے۔ مشرکین کے بڑے گھروں کی 15 خواتین، جن میں سے کچھ کا نام ابھی ذکر میں آ چکا ہے اور یقیناً ان کے ساتھ کنیزیں بھی تھیں، یہ تمام میدان جنگ میں سپاہیوں کو جوش دلانے کے کام کو انجام دے رہی تھیں۔ چنانچہ ہندہ جو معاویہ کی ماں ہے، اس نے کچھ اشعار اس موقع پر کہے، جن کا مطلب یہ ہے، ہم ہیں ستار ہائے فلک کی بیٹیاں جو ناز و نعمت سے ریشمی مسندوں اور تکیوں پر رہے ہیں، اگر تم قدم آگے بڑھاؤ گے تو ہم تمہارے گلے ملیں گے، اور اگر تم نے پیٹھ پھرائی تو ہم جدا ہو جائیں گے، ایسا جدا ہونا جس میں مہر و محبت کا شائبہ بھی نہ ہوگا۔ ابو سفیان جو سالار لشکر تھا، مجسم اپنے دونوں خداؤں یعنی لات اور عزا کو اپنے ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے تھا تاکہ ان کے پجاری ان کی حفاظت کے لیے جان لڑا دیں۔
ادھر سے طلحہ بن عثمان جو علمدار لشکر تھا باہر نکلا اور پکار کر کہا، اے اصحاب محمد، تمہارا تو خیال ہے کہ جو تمہاری تلوار سے ہم میں کا قتل ہو وہ فوراً دوزخ میں جائے گا، اور جو ہماری تلوار سے تم میں کا قتل ہو وہ سیدھا بہشت میں جائے گا۔ تو کیا کوئی ہے تم میں سے جو میری تلوار سے جلد بہشت میں پہنچ جائے یا مجھے اپنی تلوار سے جلد دوزخ میں پہنچا دے؟ یہ سننا تھا کہ حضرت علی بن ابی طالب کھڑے ہو گئے اور پکار کر کہا، قسم ہے اس کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، میں تجھ سے الگ نہیں ہوں گا جب تک کہ جلد تجھے اپنی تلوار سے دوزخ میں نہ پہنچا دوں یا تو مجھے اپنی تلوار سے جلد بہشت میں نہ پہنچا دے۔ اس کے بعد آپ نے جاتے ہی ایسی تلوار لگائی کہ اس کا پیر کٹ گیا اور وہ گرا تو برہنہ ہو گیا، اور کہنے لگا، میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں اس رشتے کا جو ہمارے درمیان تھا کہ بس اب مجھے چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرت علی فوراً اسے چھوڑ کر الگ ہو گئے اور دوسرا وار نہیں کیا، مگر وہ ضرب ایسی تھی جس سے وہ جانبر نہ ہو سکتا تھا۔ پیغمبر خدا نے صدائے تکبیر بلند کی، مگر جب حضرت علی واپس آئے تو دوسرے اصحاب نے کہا کہ ارے آپ نے اس پر دوسرا وار کیوں نہ کیا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ وہ برہنہ ہو گیا تھا اور پھر اس نے مجھے قسم دے دی تو اب مجھے حملہ کرتے ہوئے شرم آئی۔ علمدار لشکر کے مارے جانے سے مشرکین کی کمر ٹوٹ گئی اور اب کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ مبارز طلبی کو نکلے۔ اب طرفین سے عام حملہ ہو گیا جس میں حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت حمزہ ایسے ممتاز مجاہدوں کے علاوہ دوسرے مسلمانوں نے بھی کافی ہمت اور جرأت سے مقابلہ کیا، جن میں جناب مقداد بن اسود اور زبیر بن عوام کا نام تاریخ میں خصوصیت کے ساتھ ملتا ہے۔ ایک اور مجاہد جن کا کارنامہ نمایاں ہے جناب ابو دجانہ انصاری ہیں۔ خود زبیر راوی ہیں کہ پیغمبر خدا نے روز احد ایک تلوار ہاتھ میں اٹھائی اور فرمایا کہ کون لیتا ہے اس تلوار کو اس شرط سے کہ اس کا حق ادا کر دے؟ یہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا میں حاضر ہوں۔ آپ نے میری طرف سے منہ پھیر لیا، پھر فرمایا کون اس تلوار کو اس کا حق ادا کرنے کے ساتھ لیتا ہے؟ پھر میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ میں، مگر پھر آپ نے منہ پھیر لیا۔ تیسری دفعہ جب یہی آواز بلند ہوئی تو ابو دجانہ سماک بن خرشہ کھڑے ہو گئے اور کہا میں اس کا حق ادا کرنے کے ساتھ اسے لوں گا، مگر بتا دیجئے کہ اس کا حق ہے کیا؟ حضور نے فرمایا حق اس کا یہ ہے کہ اس سے کبھی کسی مسلمان کو قتل نہ کرنا اور کسی کافر کے سامنے سے فرار نہ ہونا۔ چنانچہ حضور نے تلوار ان کو دے دی اور ان کا قاعدہ تھا کہ جب جنگ پر آمادہ ہوتے تھے تو پیشانی پر ایک اصابہ یعنی پٹی باندھ لیتے تھے۔ زبیر کا بیان ہے کہ میں بڑے اشتیاق سے دیکھتا رہا کہ یہ آج کیا کرتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ کوئی ان کے سامنے نہیں آتا مگر یہ کہ وہ اسے دو نیم کر دیتے، یہاں تک کہ وہ ان عورتوں تک پہنچ گئے جو دامن کو میں دف بجا بجا کر سپاہیوں کو جوش دلا رہی تھیں۔ ابو دجانہ نے تلوار اٹھائی کہ وہ اس عورت پر لگائیں، مگر پھر تلوار روک لی۔ یہ دیکھ کر میں ان کے سامنے آ گیا اور میں نے کہا کہ آج کی تمہاری پوری کارگزاری میں دیکھتا رہا ہوں، مگر یہ کیا تھا کہ تم نے اس عورت پر تلوار اٹھائی پھر ہاتھ روک لیا؟ انہوں نے کہا مجھے پیغمبر خدا کی تلوار کے لیے خلاف شان معلوم ہوا کہ میں اس سے ایک عورت کو قتل کروں۔ ابو سفیان نے اس موقع پر ایک چال چلی جو ناکام ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ اس نے پکار کر جماعت انصار سے کہا کہ اے اوس و خزرج، ہمیں تم سے لڑنا نہیں ہے، ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو آپس میں مقابلہ کرنے دو اور تم واپس چلے جاؤ، ہم تم سے کوئی مزاحمت نہ کریں گے۔ مگر انصار نے بہت تلخ الفاظ میں اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ مدینے کے باشندوں میں سے ایک بااثر آدمی ایسا تھا جو پیغمبر خدا کی ہجرت کے بعد خفا ہو کے یہاں سے مکہ چلا گیا تھا، اور اس کے ساتھ کے 15 یا 50 قبیلہ اوس کے غلام بھی چلے گئے تھے۔ اس نے قریش کو انصار کے متعلق بڑی غلط فہمی میں مبتلا کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں جب سامنے چلا جاؤں تو تمام اہل مدینہ ٹوٹ جائیں گے اور پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ شخص ابو عامر تھا جو اس کے پہلے مدینے والوں میں اپنے زہد اور تقوی کی شہرت کے باعث راہب یعنی تارک الدنیا کے لقب کے ساتھ مشہور ہو گیا تھا۔ پیغمبر خدا سے مخالفت کے بعد اسے یہاں عام طور پر فاسق کہا جانے لگا۔ احد کے میدان میں وہ بڑے تمطراق کے ساتھ میدان میں آیا اور اس نے پکار کر کہا اے میرے قبیلے اوس والوں، میں ہوں ابو عامر۔ مگر اوس کے قبیلے کی طرف سے جواب ملا کہ خدا کی مار تجھ پر او فاسق۔ یہ سن کر وہ مارنے مرنے پر آمادہ ہو گیا اور بڑی شدت کے ساتھ اس نے جنگ کی، بالآخر قتل ہوا۔ ابو دجانہ نے بہادری سے جنگ کی، یہاں تک کہ کئی مخالفین کا صفایا کر دیا، اور حمزہ بن عبد المطلب اور علی بن ابی طالب نے کچھ اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر دشمنوں کا صفایا کیا، تو اللہ نے اپنی مدد بھی اتاری اور اپنا وعدہ ان سے پورا کیا۔
सैकड़ों की तादाद में कुफ्फार को कत्ल किया गया, यहाँ तक कि उनकी शिकस्त यकीनी हो गई। रिवायत में है कि अलमबरदारों के कत्ल और हज़रत अली और अबू दजाना अंसारी के बेपनाह हमलों से फ़ौज के पांव उखड़ गए और वो तमाम ख़वातीन जो अपने सुरीले रजज़ों से सिपाहियों के दिल उभार रही थीं, वो भी बदहवासी के साथ भागी और मतला साफ हो गया। ज़ुबैर का बयान है कि मैं इन औरतों का जो हिंद बिन उतबा के साथ आई थीं, ये मंजर देख रहा था कि वो पांचे उठाए भागी जा रही थीं और उनके गिरफ्तार किए जाने में कोई दुश्वारी ना थी। फैसला कुन जंग मंजिल तक पहुंच गई थी। मुशरिकीन की फौज कतई तौर पर पसपा कर दी गई और लश्कर कुफ़ार ने राह फरार अख्तियार की। अब अम्वाल गनीमत मुजाहिदीन इस्लाम का मतए नज़र बन गया और मौज़िज़ सहाबा की जमात माल गनीमत लूटने में मसरूफ़ हो गई। दो सिपाही जो पहाड़ के दहाने पर इस हिदायत के साथ खड़े किए गए थे कि चाहे फतह हो या शिकस्त, तुम यहाँ से बगैर हुक्म सानी मिले हुए ना हटना। इन्हें भी माल गनीमत की फिक्र हो गई, जबकि वो देख रहे थे कि फ़ौज के सिपाही बेतहाशा माल लूटने में मसरूफ़ हैं। वो समझे कि अगर हम यहीं खड़े रहे तो हमें कुछ भी ना मिल पाएगा, इसलिए वो भी अपनी जगह छोड़ने पर तैयार हो गए। हालांकि उनके सालार अब्दुल्ला बिन जबीर ने बहुत मना किया और उन्हें पैगम्बर खुदा की हिदायत याद दिलाई, मगर वो ना माने। और इस हवाले से कुरान में भी आयत मौजूद है कि तुम में कुछ दुनिया के तलबगार साबित हुए। तिबरी की रिवायत में तशरीह है कि ये वो लोग हैं जो माल गनीमत पर टूटे। इब्न मसूद कहते थे कि आज से पहले मुझे तसव्वुर नहीं था कि असहाब रसूल में कोई एक भी हुब्बे दुनिया में गिरफ्तार है, मगर उहद में पता चल गया। बहरहाल इस्लामी लश्कर के बहुत से सिपाही उस दर्रे के पास से हट गए, यहाँ तक कि अब्दुल्ला बिन जबीर के पास इक्का दुक्का आदमी रह गए और बाकी सब माल गनीमत लूटने में मसरूफ़ हुए। नतीजा ये हुआ कि पहाड़ के उस दहाने पर ऐसी कोई ताकत ना रह गई जो दुश्मन को रोक सके। उधर मुशरिकीन की फ़ौज का एक बड़ा सूरमा खालिद बिन वलीद इस दहाने की ताक में था। उसने जो देखा कि सिपाही वहाँ से मुंतशिर हो चुके हैं और बस 2-4 आदमी ही खड़े हैं, तो वो मुशरिकीन की फ़ौज के एक बड़े दस्ते को लेकर इस तरफ से मुसलमानों पर हमला आवर हो गया। बेचारे अब्दुल्ला बिन जबीर और उनके साथ के कुछ आदमियों ने जो अब वहाँ खड़े थे, जान तोड़कर मुकाबला करके अपनी जानें दे दी, मगर वो इस रेले को कहाँ रोक सकते थे। उधर से इस हमले की कामयाबी को देखकर उस तरफ से मुशरिकीन की असल फ़ौज भी पलट पड़ी। अब यहाँ तो मुसलमान माल गनीमत पर गिरे हुए थे और उधर पुश्त पर से मुशरिकीन की तलवारें बरसने लगीं। बस अब क्या था, कुछ जीदार मुसलमान थे जिन्होंने अपने आप को संभाला और एकदम लड़ने में मसरूफ़ हो गए और बाकी तमाम फ़ौज इस्लाम के कदम उखड़ गए और तलवारें लेकर हमला आवरों की तरफ पलटने के बजाय जिसका जिधर मुंह था उधर ही भागने में अपनी निजात महसूस की। पैगंबर खुदा के पास थोड़े से आदमी रह गए। उन्होंने बिला तरतीब जो जहां पर था वहीं पर लड़ना शुरू किया। इस तरह के इनमें से एक को दूसरे की खबर ही ना रही। किसी तरफ हमजा, किसी तरफ अबू दजाना और किसी तरफ हज़रत अली, और ऐसे ही कुछ जहांबाज मुजाहिदीन में से अक्सर बाद को कत्ल हो गए या जख्मों से चूर होकर गिर गए। यहाँ तक कि एक वक्त आया कि मुशरिकीन ने अपना पूरा नज़्बुल ऐन पैगंबर खुदा की ज़ात को बना लिया। इतने हमले हुए कि आप जख्मों से निढाल होकर एक गड्ढे में गिर गए। अल्लाहु अकबर। और फिर ये सदाएं बुलंद होने लगीं कि मोहम्मद कत्ल हो गए, मोहम्मद को मार दिया गया। अब तो जो मुसलमान आसपास कुछ सोच भी रहे थे कि आगे बढ़कर मुकाबला किया जाए, वो ये कहते हुए कि रसूल तो कत्ल हो गए, अब जंग से क्या फ़ायदा, वो भी दूर दूर भागकर जाने लगे और दूसरों को भी यही कहकर अपनी जानें बचाने की तहरीक करने लगे। इस तरह आपके असहाब आपके पास से इधर उधर मुंतशिर हो गए और कुछ मदीने में चले गए और कुछ पहाड़ की चट्टान पर जाकर ठहर गए और हज़रत पैगंबर खुदा बाआवाज़ बुलंद पुकारने लगे, लोगों को बुलाते हुए कहा कि मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ ए बंदगाने खुदा। कुरान में इस हवाले से आयत है, रसूल तुम्हारे पीछे से तुम्हें आवाज़ें दे रहे थे। बदहवासी का ये आलम था कि हुज़ैफा के वालिद यमान, जिनका नाम हसील बिन जाबिर था, खुद मुसलमानों की तलवारों से शहीद हुए। अनस बिन मालिक के चचा अनस बिन नज़ीर, जो गालिबन मैदान उहद में ना आए थे, बस इस भगदड़ या रसूल की शहादत को सुनकर इस मैदान की तरफ रवाना हुए। एक मकाम पर पहुंचे जहां उमर बिन खत्ताब और तलहा बिन अब्दुल्ला महाजिन और अंसार की एक जमात के साथ हाथ पांव डाले हुए एक जगह बैठे थे। उन्होंने कहा, अरे तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? उन्होंने कहा, रसूल खुदा तो कत्ल हो गए। उन्होंने कहा कि फिर तुम लोग उनके बाद जिंदा रहकर क्या करोगे? उठो और इसी रास्ते पर जान दे दो जिस पर रसूल दुनिया से उठे। फिर वो खुद फौज के मुकाबले में पहुंच गए और जंग की, यहाँ तक के शहीद हो गए।
ادھر لوگوں میں مشہور ہوا کہ رسول خدا شہید ہو گئے، تو ان لوگوں میں سے جو پہاڑ کی چٹان پر بیٹھے تھے، بعض نے کہا کہ کاش کوئی آدمی ایسا ہوتا جسے ہم عبداللہ بن ابی کے پاس بھیجتے کہ وہ ہمارے لیے ابو سفیان سے امان حاصل کرے۔ اے بھائیوں، محمد تو قتل ہو گئے، تو اب اپنی قوم یعنی مکے کی طرف واپس چلو قبل اس کے کہ وہ تم تک پہنچے اور تمہیں قتل کر دے۔ انس بن نضر نے کہا، اے بھائیوں، اگر محمد قتل ہو گئے تو محمد کا خدا تو قتل نہیں ہوا، تو تم جنگ کرو اسی راستے پر جس پر محمد جنگ کر رہے تھے۔ خداوندہ، میں تیری بارگاہ میں معافی کا طالب ہوں اس سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور برات کرتا ہوں اس طرح اس سے جو ان لوگوں نے کیا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے اور تلوار لے کر حملہ کیا، جنگ کی، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ انس بن مالک کا بیان ہے کہ انس بن نضر کے جسم پر اس دن تلواروں اور نیزوں کے 70 زخم پائے گئے، یہاں تک کہ ان کی لاش کو کوئی پہچان بھی نہ سکا۔ صرف ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کی پوروں کے ایک خاص حسن سے اس لاش کو پہچانا۔ جنگ احد کی پسپائی کے حوالے سے حضرت عمر نے بھی خود بیان کیا ہے کہ جب احد کی جنگ میں ہم لوگوں کو شکست ہوئی تو میں بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور میری یہ حالت تھی کہ میں جست و خیز کر رہا تھا جیسے بس کوہی ہوتی ہے۔ علامہ فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ پسپا ہونے والوں میں حضرت عمر بھی تھے، مگر وہ پہلے بھاگنے والوں میں نہ تھے اور زیادہ دور نہیں گئے تھے بلکہ پہاڑ پر ٹھہرے رہے تھے۔ تاریخ طبری میں ہے کہ عثمان بن عفان اور انصار کے 2 آدمی عقبہ بن عثمان اور سعد بن عثمان نے جب فرار کیا تو جلعب پہنچ گئے، جو مقام اوس کے قریب مدینے کے پاس ایک پہاڑ ہے، تو وہاں 3 دن قیام کیا۔ پھر رسول خدا کے پاس یہ لوگ واپس آئے تو ان لوگوں کا بیان ہے کہ رسول نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ تو بڑے لمبے ہو گئے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر فرماتے تھے کہ جب روز احد لوگ رسول اللہ کو چھوڑ کر منتشر ہوئے تو سب سے پہلے میں آپ کے پاس واپس آیا تھا، تو میں نے دور سے آپ کو دیکھا، اور اس وقت ایک شخص نے پیچھے سے آ کر میرے گلے میں باہیں ڈال دیں، یہ بھی رسول خدا کی طرف سے واپس آ رہے تھے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ ابو عبیدہ جراح تھے۔ شاہ عبدالحق دہلوی نے اس بھگدڑ کی بڑی مکمل اور عبرت انگیز تصویر کھینچی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، زبردست ہلچل مسلمانوں کے لشکر میں پیدا ہو گئی اور فوج تمام تتر بتر ہو گئی۔ انتہائی بدحواسی سے جو ان میں ہو گئی تھی، خود آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اسید بن حضیر کو 2 زخم مسلمانوں کے ہاتھ سے آئے اور ابو بردہ کے جسم پر بھی 2 زخم لگے۔ اصحاب اس وقت 4 گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک جماعت نے جنگ کی اور شہید ہوئے، ایک گروہ بھاگ کر گوشوں اور پہاڑ کی گھاٹیوں میں چھپ گیا، اور کچھ لوگوں نے شہر میں جا کر قرار لیا، اور عثمان بن عفان انہی میں سے تھے۔ جنگ کا مرحلہ ختم ہونے اور آتش کارزار کے خاموش ہو جانے کے بعد خدمت رسول میں واپس آئے، سوائے 14 آدمیوں کے، جن میں سے 7 مہاجرین اور 7 انصار تھے۔ بالآخر رسول اللہ کے پاس سوائے حضرت علی بن ابی طالب کے کوئی اور نہ تھا۔ اب ہم نبی کے کچھ وفاداروں کے کارنامے بیان کرتے ہیں۔ ابو دجانہ انصاری کی شہادت۔ ابو دجانہ نے اس جنگ کے پہلے دور میں بھی داد مردانگی دی تھی، جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ اب اس نازک مرحلے پر جبکہ ساتھی منتشر ہو چکے تھے، وہ حضرت پیغمبر خدا کے سامنے سپر بن کر اس طرح کھڑے ہو گئے کہ وہ آپ پر جھک گئے تاکہ کسی طرف سے بھی آپ کو گزن نہ پہنچ سکے، اور تیروں کو اپنی پشت پر لے رہے تھے، یہاں تک کہ بہت سے تیر ان کے جسم میں پیوست ہو گئے، اور بالآخر وہ درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ موصب بن عمیر۔ عرب میں بڑی لڑائیوں میں 2 جھنڈے ہوتے تھے، ایک بڑا ہوتا تھا جو رایت کہلاتا تھا، اور دوسرا چھوٹا ہوتا تھا جو لوا کہا جاتا تھا۔ پیغمبر خدا کا رایت تو ہمیشہ حضرت علی کے سپرد رہتا تھا، مگر لوا کبھی کبھی کسی دوسرے کو بھی دے دیا جاتا تھا۔ چنانچہ جنگ احد میں، جیسا کہ پہلے آ چکا ہے، حامل رایت حضرت علی ہی تھے، مگر لوا آپ کا جناب موصب بن عمیر کے پاس تھا۔ جب جنگ میں شدت ہوئی تو موصب جنگ کر کے درجہ شہادت پر فائز ہوئے، اور جس نے ان کو قتل کیا وہ شخص یہ سمجھتا تھا کہ یہ رسول خدا ہیں، تو وہ قریش کی طرف واپس گیا یہ کہتا ہوا کہ میں نے تو محمد کو قتل کر دیا۔ جب موصب بن عمیر شہید ہو گئے تو رسول خدا نے لوا بھی علی بن ابی طالب کے سپرد کر دیا۔ زیاد بن سکن۔ ایک روایت میں نام ان کا عمارہ بن زیاد بن سکن بھی لکھا ہے، یعنی اس میں اختلاف ہے کہ یہ باپ کا واقعہ ہے یا بیٹے کا۔ انہوں نے کچھ انصار کے ساتھ رسول کے سامنے جہاد کیا، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے وہ سب شہید ہو گئے۔ سب سے آخر میں یہ زخموں سے چور ہو کر گرے۔ اتنی دیر میں کچھ اصحاب واپس آ چکے تھے یا ابھی وہ رسول کے پاس باقی تھے۔ حضرت نے فرمایا انہیں میرے قریب لاؤ۔
چنانچہ انہیں حضرت کے پاس لا کر لٹایا گیا، اس طرح کہ ان کا رخسار حضور کے قدموں پر تھا اور اس عالم میں ان کی روح نے جسم سے مفارقت کی۔ حنظلہ غسیل الملائکہ، یہ ایک نوجوان تھے جن کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور شاید اسی لیے یہ مسلمانوں کی فوج کے ساتھ میدان جنگ میں نہیں گئے تھے، مگر جب رسول کی شہادت یا لڑائی کے بگڑنے کی وحشتناک خبر مدینے میں پہنچی تو یہ جوش وفاداری اور جذبہ ایمانی میں بے تحاشا احد کی طرف روانہ ہو گئے، اس حالت میں کہ انہوں نے غسل جو ان پر واجب تھا نہ کیا تھا۔ میدان میں پہنچ کر یہ فوج مخالف پر ٹوٹ پڑے۔ جنگ کے دوران ان کی نظر سالار لشکر ابو سفیان پر پڑ گئی اور یہ اس سے دست و گریباں ہوئے، اسے زمین پر گرا کے سینے پر سوار ہوئے۔ اس کا کام تمام کرنا ہی چاہتے تھے کہ شداد بن اسود نے دوڑ کر ان پر تلوار ماری جو بھرپور پڑی اور وہ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ بعد میں پیغمبر خدا نے بتایا کہ ان کو ملائکہ آسمانی نے غسل دیا، اس لیے وہ غسیل الملائکہ کہلاتے ہیں۔ بعد میں ان کی نسل بھی چلی جن کے نام کے ساتھ یہ لقب وابستہ رہا۔ چنانچہ جب اہل مدینہ نے یزید کے دور میں اس کی بدعمالیوں کی بنا پر اس کی بیعت توڑنے کا اعلان کیا تو انہی حنظلہ کے بیٹے عبداللہ کو اپنا سردار قرار دیا تھا۔ پھر یوم حرہ میں بھی جب مدینہ رسول میں فوج یزید کے ہاتھوں قتل عام ہوا تو وہ اس میں شہید ہوئے۔ ام عمارہ انصاریہ، اس مارکے میں خاتون کی بھی جان نثاری یادگار ہے۔ یہ میدان احد میں زخموں کی مرہم پٹی کے لیے آتی تھیں، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر خدا پر دشمن حملے کر رہے ہیں تو یہ خاتون حضرت کے سامنے کھڑی ہو گئیں اور تیروں کو اپنے اوپر لینے لگی، یہاں تک کہ جب نیزوں اور تلواروں سے مخالفین نے حملہ کیا تو انہوں نے بھی تلوار لے کر دشمنوں سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ زخمی ہو گئی۔ جناب حمزہ کا جہاد اور ان کی شہادت۔ پہلی دفعہ فتح کا صحرا جن مجاہدین کے سر تھا ان میں جناب حمزہ کا نام آ چکا ہے۔ جنگ بگڑنے کے بعد انہوں نے دوبارہ دشمن سے مقابلے میں جان توڑ کر کوشش کی۔ جناب حمزہ نے کئی مشرکین کو قتل کیا، جن میں سے ایک کا نام ارتاد بن عبد شرجیل بن ہاشم بن عبد مناف بن عبدالدار بن قصی کو انہوں نے قتل کیا۔ اس کے علاوہ سبا بن عبد العزا اشبانی، اسے بھی کاری ضرب لگائی۔ جیسا کہ پہلے ویشی کا ذکر آ چکا ہے جو ایک ماہر نیزہ باز تھا اور اس کا نشانہ کبھی خطا نہ ہوتا تھا۔ جبیر نے اسے بلا کر میدان احد میں جانے سے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر خود محمد کو تو قتل کر دے تو آزاد ہو جائے گا، اور اگر ان کے چچا حمزہ کو قتل کر دے تو بھی آزاد ہو جائے گا، اور اگر ان کے چچا زاد بھائی کو قتل کر دے یعنی حضرت علی کو تو بھی ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ چنانچہ وہ جنگ احد میں اس آزاد ہونے کی دھن میں گیا۔ اس کا خود بیان ہے کہ رسول کے قتل کر سکنے کی تو مجھے امید نہ تھی، مگر خیال تھا کہ علی یا حمزہ کو شاید دھوکے سے قتل کر دوں اور آزادی کی نعمت حاصل کروں۔ شدت جنگ کے دوران میں جب جناب حمزہ کا مقابلہ سبا بن عبد العزا سے ہو رہا تھا اور حمزہ ادھر متوجہ تھے کہ ویشی نے موقع پا کر اپنے حربے کو یعنی نیزے کو پوری قوت سے پھینکا جو جا کر آپ کے سینے پر لگا اور سینہ اور شکم کو چاک کرتا ہوا پیروں کے پاس گر گیا۔ حضرت حمزہ کی جرأت و ہمت وہ تھی کہ اس عالم میں بھی وہ ویشی کی طرف جھپٹے مگر ضعف سے تیورا کر گر گئے، اور ان کے گرنے کے بعد بھی ویشی کی اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ پاس آتا، جیسا کہ اس نے خود بیان کیا ہے۔ جب اس نے محسوس کر لیا کہ اب ان کی روح نے جسم سے مفارقت کر لی ہے تو پھر وہ قریب آیا اور اس نے اپنا حربہ زمین سے اٹھا لیا اور پھر خاموشی کے ساتھ لشکرگاہ کی طرف واپس چلا گیا، اس لیے کہ اسے اب جنگ کی کوئی ضرورت باقی نہ تھی، اس کا مطلب پورا ہو چکا تھا۔ سعد بن ربی، یہ انصار کے قبیلہ بنی الحارث بن خزرج میں سے تھے، یہ بھی اس جنگ میں شہید ہوئے۔ راوی کا بیان ہے کہ اختتام جنگ کے بعد رسول نے فرمایا کون ہے جو سعد بن حارث کی خبر لائے کہ وہ زندوں میں ہیں یا مردوں میں؟ ایک انصاری نے کہا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں۔ چنانچہ جا کر دیکھا تو انہیں زخموں سے چور پایا، اس طرح کہ ان میں بس رمق جان باقی تھی۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے سعد کو بتلایا کہ رسول خدا نے تمہیں اس طرح دریافت فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا بس جا کر بتا دو کہ میں مردوں میں ہوں، اور رسول خدا کو میرا سلام کہنا اور میری طرف سے یہ کہہ دینا کہ اللہ آپ کو بہترین وہ جزا عطا فرمائے جو کسی بھی نبی کو اس نے عطا کی ہو، اور میری قوم کو سلام پہنچا دینا اور ان سے میری طرف سے کہہ دینا کہ جب تک تم میں سے ایک بھی شخص زندہ ہے رسول کا بال بیکا نہ ہونے پائے، ورنہ روز قیامت خدا کے سامنے تمہارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ یہ کہنے کے بعد ان کی روح نے جسم سے مفارقت کی۔ غزوہ احد وہ مارکہ ہے جس میں نبی پاک نے خود بھی اپنی مدافعت فرمائی، نبی پاک نے تیر اندازی بھی کی اور ایک شخص کو بھی قتل کیا۔ اس شخص کا نام ابی بن خلف
جمحی تھا، آپ نے اس کی گردن پر نیزہ مارا اور اسی زخم سے وہ ہلاک ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ مکے میں یہ شخص جب نبی پاک سے ملتا تھا تو کہتا تھا کہ میں اپنے گھوڑے کو روز اس نیت سے دانہ کھلاتا ہوں کہ ایک دن میں اس پر بیٹھ کے تم کو قتل کروں گا، نعوذ باللہ۔ تو رسالت مآب فرماتے تھے نہیں، بلکہ انشاءاللہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ جنگ احد میں جب حضور کے پاس محافظین کی تعداد کم ہوئی اور دشمنوں کی ہمت بڑھی تو یہ شخص گھوڑا دوڑاتا ہوا نبی کی طرف قتل کے ارادے سے آیا۔ رسول خدا چونکہ خود بنفس نفیس جنگ نہیں فرماتے تھے، اس لیے آپ اپنے پاس زیادہ ہتھیار بھی نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت آپ نے اپنے پاس کے ایک شخص حارث بن سمعہ سے نیزہ لیا اور یہ نیزہ لے کر آپ ابی بن خلف کے مقابلے پر آگے بڑھ گئے اور آپ نے ایک وار اس کی گردن پر کیا، جس کا اثر یہ تھا کہ وہ گھوڑے پر سے گر کر کچھ دور تک لڑکتا ہوا چلا گیا اور وہ چیختا ہوا یہ کہتا ہوا اپنی فوج کی طرف بھاگا کہ باخدا محمد نے مجھے مار ڈالا۔ لوگوں نے کہا کہ تمہارا دل الٹ گیا ہے، یہ زخم کون سا ایسا گہرا ہے جو باعث ہلاکت ہو؟ اس نے کہا ارے مکہ میں وہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ میں تمہیں قتل کروں گا، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں زخم سے جانبر ہوں۔ چنانچہ جنگ احد کے اختتام پر جب قریش واپس ہوئے تو مکے کے راستے میں مقام صرف پر اس کی روح جسم سے جدا ہوئی۔ اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کسی ایک شخص کی ہمت نہ تھی کہ وہ نبی کی طرف بڑھے، اس لیے ایک بڑی جماعت نے مل کر آپ پر حملے شروع کیے، جن میں بہت سے لوگ پتھر بھی برسا رہے تھے۔ چنانچہ نبی پاک کا سر مبارک شگافتہ ہوا اور خون بہہ کے چہرے پر آیا اور دہنے مبارک پر بھی پتھر پڑا، جس سے ہونٹ شگافتہ ہو گئے اور پیشانی اور رخسار بھی زخمی ہوئے، اور ابن قمیہ نے داہنی پہلو پر تلوار بھی ماری۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اسی نے وہ پتھر مارا تھا جس سے چہرہ مبارک زخمی ہوا تھا اور دہنے مبارک پر ضرب آئی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی حربے ہوتے رہے، یہاں تک کہ وہیں پاس ایک گڑھا تھا جس میں ذوف سے نڈال ہو کر نبی پاک گر گئے تھے۔ غزوہ احد کے پہلے ہی دور میں، جیسا کہ اس کے پہلے آ چکا ہے، مشرکین کا سب سے بڑا علمدار طلحہ حضرت علی بن ابی طالب کے ہاتھ سے قتل ہو چکا تھا، مگر ابھی متعدد علمدار موجود تھے۔ جنگ کے اس دوسرے سخت دور میں حضرت علی بن ابی طالب نے اپنا پورا نصب العین یہ قرار دے دیا کہ کسی طرح کفار کے علم کو سرنگوں کر دیا جائے۔ اگر ان کا علم یا جھنڈا نیچے آ گیا اور کوئی اس کا اٹھانے والا نہ رہا تو پھر یہ فوج چاہے تعداد میں جتنی ہی زیادہ ہو، شکست کھا کے رہے گی۔ غالباً آپ نے اپنے اس منصوبے میں جناب حمزہ کو بھی شریک کیا، چنانچہ کہ جیسے پہلے ذکر آ چکا ہے، جھنڈا برداروں میں سے ایک جناب حمزہ کے ہاتھ سے قتل ہوا، مگر مشرکین کے جو بڑے بڑے افراد تھے وہ بھی اس راز سے واقف تھے کہ اگر ان کا جھنڈا سرنگوں ہو گیا تو فوج نہیں ٹھہر سکے گی، اس لیے ان کی جان توڑ کوشش تھی کہ ان کا جھنڈا گرنے نہ پائے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ادھر حضرت علی ایک علم اٹھانے والے پر ضرب لگاتے تھے، ادھر فوراً ایک دوسرا آدمی اس علم کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا تھا کہ وہ سرنگوں نہ ہونے پائے۔ چنانچہ اس وقت حضرت علی کو صرف ہر علمدار سے دست بدست مقابلہ ہی کرنا نہ پڑتا تھا، بلکہ چاروں طرف مشرکین کا ہجوم بھی یہ کوشش کرتا تھا کہ وہ علمدار قتل نہ ہونے پائے، اس لیے آپ کو کئی دفعہ جنگ مغلوبہ کا سامنا پڑتا تھا، مگر بالآخر آپ اس علمدار کو قتل کر دیتے تھے۔ یہ مقابلہ بڑی دیر تک جاری رہا، مشرکین کے جگردار افراد بڑھ بڑھ کے علم کو سنبھالتے رہے اور حضرت علی ایک ایک کو قتل کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ کافی دیر تک علم زمین پر پڑا رہا اور کسی کو اٹھانے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ تو ایک عورت امرہ بنت علقمہ حارثیہ نے بڑھ کر علم اپنے ہاتھ میں لے لیا، جس پر قریش کو حمیت دامنگیر ہوئی اور انہوں نے اسے ہٹا کر پھر خود علم کو سنبھالا اور خاندان ابو طلحہ کا ایک حبشی غلام ثواب علمدار بنا اور علم کو لے کر اس نے بڑی دلیری سے جنگ کرنا شروع کی۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس کے ہاتھ قطع ہو گئے تو وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس نے اپنے اس علم یعنی جھنڈے کو سینے اور گردن کے سہارے سنبھالا، یہاں تک کہ اسی حالت میں قتل ہوا۔ ادھر مشرکین کی فوج کا جذبہ ٹھنڈا پڑتا جا رہا تھا، کیونکہ ان کے ایک ایک کر کے بڑے بڑے سردار قتل ہو رہے تھے، ان کی ہمت ٹوٹ رہی تھی اور اس کا جواب صرف یہی تھا کہ خود پیغمبر خدا کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ مسلمانوں کے لیے جہاد کا کوئی مرکزی باقی نہ رہے۔ جب حضرت علی بن ابی طالب نے یہ بات سنی کہ رسول نہیں رہے تو انہوں نے شدت سے جنگ شروع کر دی۔ حضرت علی مردانہ وار
جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کو اتنا موقع ملا کہ آپ آ کر رسول کی خبر لیں۔ اب رسول جہاں زخمی ہو کر گر گئے تھے وہاں سے نکل کر پھر کھڑے ہو گئے تھے، اور یہ دیکھ کر فوج مخالف کے کچھ منتشر دستے پھر حضرت پر حملہ آور ہونے لگے تھے، مگر اب علی رسول کے پاس تھے۔ اس موقع کا تذکرہ مورخ ابن جریر ان الفاظ میں کرتا ہے: جب علی بن ابی طالب نے تمام علم برداروں کو قتل کر دیا، رسول خدا نے ایک جماعت کو مشرکین قریش میں سے دیکھا۔ علی سے فرمایا کہ ان پر حملہ کرو۔ انہوں نے ان پر حملہ کیا، ان کے مجمع کو منتشر کیا اور عمر بن عبداللہ کو قتل کیا۔ پھر رسول خدا نے ایک دوسری جماعت کو مشرکین قریش میں سے دیکھا۔ علی سے فرمایا ان پر حملہ کرو، تو انہوں نے ان پر حملہ کیا، ان کی جماعت کو منتشر کیا اور قبیلہ عامر بن لوی کے ایک شخص شیبہ بن مالک کو قتل کیا۔ اس پورے منظر سے متاثر ہو کر جبرائیل نے کہا: یا رسول اللہ، بلا شبہ ہمدردی اور غمخواری اسی کا نام ہے جو حضرت علی کر رہے ہیں۔ رسول نے فرمایا: اس میں تعجب کیا ہے؟ یقیناً وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ جبرائیل نے کہا: اور میں آپ دونوں سے ہوں۔ تو لوگوں نے ایک آواز سنی کہ کوئی تلوار سوا ذوالفقار کے نہیں اور کوئی جوان سوا علی کے نہیں۔ یہی آواز ہے جو فقرہ نصر لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار کی صورت میں مشہور اور معروف ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی اس بارے میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب کافروں نے مسلمانوں پر غلبہ کیا تو آن حضرت میری نظر سے اوجھل ہو گئے۔ میں نے مقتولین میں گردش کی اور تلاش کیا تو مقتولین میں بھی آپ کو نہ پایا۔ میں نے اپنے سے کہا شاید خداوند عالم نے ہم لوگوں کے کردار کے سبب سے ہم پر غضب نازل کیا اور اپنے پیغمبر کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اب اس سے بہتر کچھ نہیں ہے کہ میں جنگ کروں یہاں تک کہ قتل ہو جاؤں۔ میں نے تلوار کھینچی اور مشرکین پر حملہ کیا اور انہیں منتشر کیا تو ایک دفعہ حضور پاک کو دیکھا کہ آپ زندہ سلامت ہیں۔ اس سے آگے وہ لکھتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ جب مسلمانوں نے پسپائی اختیار کی اور آن حضرت کو اکیلا چھوڑ دیا تو حضرت غضبناک ہوئے اور پسینے کے قطرے آپ کی پیشانی اقدس سے ٹپکنے لگے اور موتیوں کی طرح آپ کی جبین انور سے گرنے لگے۔ اسی عالم میں آپ نے نظر اٹھائی تو حضرت علی کو دیکھا کہ وہ آپ کے پہلو میں کھڑے ہیں۔ فرمایا کیوں تم بھی اپنے دوسرے بھائیوں میں شامل نہ ہو گئے؟ علی نے کہا کہ کیا میں ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ میرے لیے تو آپ کی سیرت مثالی نمونہ ہے، یعنی مجھے آپ سے مطلب ہے۔ ان دوستوں اور بھائی بندوں سے جو مال غنیمت کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور فرار اختیار کیا، مجھے اس سے کیا مطلب؟ چنانچہ اسی حالت میں کافروں کی ایک جماعت نے حضور کی طرف رخ کیا۔ نبی نے فرمایا یا علی اس مجمع کو دفع کرو اور خدمت و امداد کا حق ادا کرو کہ یہ مدد کا وقت ہے۔ حضرت علی اس جماعت کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کا قلع قمع کر کے اسے متفرق کیا اور بہت سے لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ راویوں کا یہ بھی بیان ہے کہ جب حضرت علی نے اس بہادری سے کام لیا، امداد کا حق ادا کیا، تو جبرائیل نے پیغمبر سے کہا یہ انتہائی غم خواری اور بہادری ہے جو علی آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اب بات کرتے ہیں ہندا کے جوش انتقام کی۔ جب میدان جنگ مسلمان فوجیوں سے خالی ہوا اور جنگ کا ہنگامہ بھی ختم ہوا، اور یہ وہی وقت تھا جب حضرت علی رسول خدا کی خدمت میں تھے، تو اس وقت ہندا نے میں اپنے ساتھ کی عورتوں کے یہ کام انجام دیا کہ مسلمان مقتولین کے اعضاء قطع کرائے۔ علامہ طبرسی لکھتے ہیں کہ کسی شہید کی لاش محفوظ نہیں رہی تھی سوائے حنظلہ بن عامر کے کہ جن کا باپ مشرکین کے ساتھ تھا۔ اس کے لحاظ سے ان کی لاش کو بغیر مسئلہ کیے ہوئے چھوڑ دیا۔ سب سے زیادہ نشانہ ظلم حضرت حمزہ کی لاش بنائی گئی۔ ہندا نے آپ کا شکم چاک کرا کے کلیجہ نکلوایا اور منہ میں رکھ کر چبانا چاہا، مگر جب چب نہ سکا تو زمین پر تھوک دیا اور تمام مقتولین کے ناک اور کان جو قطع کرائے تھے ان کا ہار بنایا اور گلے میں پہنا اور اپنا گلو بند اور گوشوارے وغیرہ سب انعام میں وحشی جو کہ قاتل جناب حمزہ تھا اس کو دے دیا۔ اور پھر ایک بڑی چٹان پر بلند آواز سے فخریہ کچھ اشعار جو اس نے نظم کیے تھے پڑھنے لگی۔ علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ خاتونان قریش نے انتقام بدر کے جوش میں مسلمانوں کی لاشوں سے بدلہ لیا، ان کے ناک کان کاٹ لیے۔ ہندا جو کہ معاویہ کی ماں تھی، اس نے ان اعضاء سے پھولوں کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈالا۔ حضرت حمزہ کی لاش پر گئی، ان کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکالا اور چبا گئی، لیکن گلے سے نیچے نہ اتر سکا
اس لیے اگل دینا پڑا۔ تاریخ میں ہندا کا لقب جو جگر خوارہ لکھا جاتا ہے اسی بنا پر لکھا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ابن عبد البر نے تو یہ بھی لکھ دیا کہ اس نے حضرت حمزہ کے جگر کو انگاروں پر بھون کر کھا لیا۔ ادھر مشرکین کی یہ صورتحال تھی کہ اگرچہ تعداد کے لحاظ سے ان کا جانی نقصان زیادہ نہ ہوا تھا، مگر ان کی فوج کے جتنے بڑے بڑے علم بردار تھے وہ سب قتل ہو گئے تھے۔ مشرکین ابھی تک اس گومگو میں تھے کہ پیغمبر خدا کیا واقعی شہید ہو گئے یا زندہ ہیں۔ چنانچہ ابو سفیان نے پہاڑ پر چڑھ کر صدا بلند کی، عزا ہمارا مددگار ہے اور تمہیں عزا نصیب نہیں۔ رسول نے حضرت عمر سے فرمایا اس کا جواب دو کہ اللہ ہمارا سرپرست ہے اور تمہارا کوئی سرپرست نہیں۔ اس جواب کو سن کر ابو سفیان نے پوچھا کہ کیا محمد تم میں ہیں؟ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے مقتولین میں سے کچھ مثلا ہوئے ہیں جس کا میں نے حکم نہیں دیا تھا، ہاں منع بھی نہیں کیا تھا، اور اب بھی مجھے اس کی نہ کوئی خوشی ہے اور نہ غم۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ ابو سفیان نے پہاڑ کے اوپر چڑھ کے ان مسلمانوں سے جو رسول خدا کے پاس اس وقت موجود تھے پکار کر پوچھا کہ کیا تم میں محمد ہیں؟ 2 دفعہ اس نے یہ سوال کیا۔ رسول نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا جواب نہ دو۔ پھر اس نے 3 مرتبہ پوچھا کہ کیا تم میں ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر ہیں؟ حضور نے فرمایا سب چپ رہو۔ پھر اس نے 3 مرتبہ کہا کہ کیا تم لوگوں میں ابن خطاب یعنی عمر ہیں؟ حضور نے پھر فرمایا اب بھی جواب مت دو۔ یہ سن کر ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لو یہ سب تو قتل ہو گئے، اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے۔ بس یہ سن کر حضرت عمر کو تاب نہ ہوئی اور کہا اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے، ہم لوگ زندہ موجود ہیں۔ اب ابو سفیان نے حبل بت زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ رسول نے فرمایا اب اس کا جواب دو۔ لوگوں نے پوچھا کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا کہو کہ اللہ بلند و برتر ہے۔ اب ابو سفیان نے وہ صدا بلند کی کہ ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ رسول نے فرمایا اس کا جواب دو۔ لوگوں نے پوچھا کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا کہو اللہ ہمارا سرپرست ہے اور تمہارا کوئی سرپرست نہیں ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ آج بدر کا بدلہ ہو گیا تھا اور اب ہمارے تمہارے درمیان آئندہ سال اسی مہینے میں بدر کے میدان کا مقابلہ ہوگا۔ شہر کے اندر جناب حمزہ کی شہادت کی خبر پہنچ گئی، جسے سن کر جناب صفیہ جو کہ خواہر جناب حمزہ ہیں میدان احد کی طرف روانہ ہوئیں۔ رسول کو اس کا علم ہوا۔ پہلے تو آپ نے ان کے صاحبزادے کو بھیج کر روکنے کی کوشش فرمائی کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو اس عالم میں نہ دیکھ سکیں گی، مگر جب انہوں نے کہا کہ مجھے تو معلوم ہو چکا ہے کہ ان کی لاش کی کیا کیفیت ہے، اس لیے مجھے روکنے سے کوئی فائدہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اہتمام فرمایا کہ ان کے آنے سے پہلے حضرت حمزہ کی لاش پر چادر ڈال دی۔ پھر بھی پیر کھلے رہ گئے تو انہیں گھاس اور پتے جمع کر کے چھپایا گیا۔ صفیہ جب لاش پر آئیں اور دعائے مغفرت کر کے واپس ہونے لگی تو دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس موقع پر خود پیغمبر بھی ان کے ساتھ شریک ماتم تھے اور شدت کے ساتھ گریہ فرما رہے تھے۔ بنی نجار کی ایک ضعیف العمر خاتون جن کے باپ، شوہر اور بھائی تینوں غزوہ احد میں شہید ہو گئے، وہ پیغمبر خدا کے قریب آئیں۔ جب کچھ مسلمان آپ کے پاس آ چکے تھے اور پیغمبر کو گھیرے ہوئے تھے، انہوں نے بے تابانہ کہا ارے رسول خدا تو زندہ ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں رسول زندہ ہیں۔ کہنے لگیں مجھے ایک نظر رسول کو دیکھ لینے دو۔ لوگوں نے جو حلقہ کیے ہوئے تھے راستہ دیا، بس وہ آئیں اور کہنے لگی کہ آپ زندہ ہیں تو سب مصیبتیں اس کے بعد آسان ہیں۔ ابن الوردی نے لکھا ہے کہ پیغمبر خدا نے پہلے تو حمزہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور 7 تکبیریں کہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ فضیلت کے لحاظ سے میت کے لیے دعا و استغفار کے ساتھ تکبیروں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ پھر دوسرے مقتولین کئی لا کر حمزہ کے پہلو میں رکھے جاتے تھے اور حضرت حمزہ کی شرکت کے ساتھ ان سب کی نماز جنازہ نبی پاک پڑھاتے تھے۔ اس طرح سے تمام مقتولین کی نماز پڑھائی گئی اور مجموعی طور پر 72 مرتبہ نماز ہوئی، جن میں سے ہر ایک میں حضرت حمزہ کو شریک کیا گیا۔ پھر حضرت حمزہ کو علیحدہ دفن فرمایا گیا اور 2 شہیدوں کو جو عمرو بن جموع اور عبداللہ بن عمرو بن حرام تھے، حضرت نے فرمایا ان میں زندگی میں بڑا اتحاد تھا، لہٰذا ان دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کرو۔ ایک روایت ہے کہ کچھ لوگ اپنے مقتولین کو اٹھا کر مدینے لے گئے اور وہاں تدفین کی گئی، لیکن اس کے بعد سے پیغمبر نے فرمایا کہ جہاں مقتولین کا مقتل ہے وہیں پر ان کا مدفن ہونا چاہیے۔ اختتام جنگ کچھ ایسے عالم میں ہوا تھا کہ اب دونوں جماعتوں میں سے کسی میں مقابلے کی سکت نہ تھی۔ چنانچہ ابو سفیان نے رسول اللہ کے جائے قیام کے قریب آ کر اعلان کیا اب ہم سے تمہارا مقابلہ آئندہ سال بدر میں ہوگا۔
رسول خدا نے اپنے اصحاب میں سے کسی سے کہا کہ کہہ دو اچھا ٹھیک ہے، ہمارے تمہارے درمیان وعدہ رہا۔ اس پر ابو سفیان واپس چلا گیا، مگر یہ کوئی سیاسی چال بھی ہو سکتی تھی، لہٰذا نبی خدا نے حضرت علی کو بھیجا کہ ان کے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اگر یہ گھوڑوں کو ساتھ لیے جا رہے ہوں اور خود اونٹوں پر سوار ہوں تو یقین کر لینا چاہیے کہ وہ مکے کی طرف واپس جا رہے ہیں، اور اگر گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹوں کو خالی ساتھ رکھا ہو تو سمجھ لینا کہ مدینے پر پھر حملے کا ارادہ ہے۔ حسب ہدایت حضرت علی گئے اور صورت کو پہلے ہی شکل میں پایا۔ آپ نے واپس آ کر پیغمبر کو اطمینان دلا دیا کہ وہ اب جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے اور بالکل واپس جا رہے ہیں۔ یہ اطمینان حاصل ہونے کے بعد پیغمبر خدا نے بھی مدینے کی طرف مراجعت فرمائی۔ مورخ ابن جریر کی روایت ہے کہ حضرت پیغمبر خدا بنی عبد الشجل اور بنی ظفر کے مکانات کی طرف سے گزرے، جو انصار کے 2 قبیلے تھے، تو حضور نے سنا کہ عورتیں اپنے عزیزوں پر جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے نوحہ اور ماتم کر رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر خود پیغمبر خدا کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا مگر حمزہ پر رونے والیاں نہیں ہیں۔ سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر دونوں صحابی جو انصار میں سے تھے واپس ہوئے تو انہوں نے خواتین کو ہدایت کی کہ وہ جائیں اور رسول کے چچا کا ماتم کریں۔ علامہ طبرسی لکھتے ہیں کہ یہ تمام خواتین حضرت فاطمہ زہرا کے پاس آئیں اور آپ کو جناب حمزہ کا پرسہ دیا۔ رسول خدا جب مسجد میں تشریف لے جانے لگے اور حضرت فاطمہ زہرا کے دروازے پر پہنچے تو رونے کی آواز سنی۔ آپ نے ان خواتین کے لیے دعائے خیر کی اور فرمایا تم نے ہمدردی اور غم خواری کا حق ادا کیا۔ قدیم ترین مورخ ابن سعد کاتب و اغدی نے لکھا ہے کہ اس کے بعد خواتین انصار میں یہ رسم جاری ہو گئی کہ جب کسی کا کوئی عزیز دنیا سے اٹھتا تھا تو پہلے حمزہ کا نام لے کر رویا جاتا تھا، پھر اپنے مرنے والے پر گریہ ہوتا تھا۔ مورخین کا بیان ہے کہ مدینے میں واپسی کے بعد دوسرے ہی دن یعنی روز یکشنبہ 16 شوال کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہم دشمن کے تعاقب میں جائیں گے اور وہی ہمارے ساتھ چلیں جو کل کے مارکے میں موجود تھے۔ چنانچہ تمام جنگ احد میں شریک ہونے والے مسلمان، جن میں بہت سے زخمی تھے اور ان کے پاس سوار ہونے کے لیے گھوڑے بھی نہ تھے، اس ارشاد کی تعمیل میں حضور کے ساتھ روانہ ہوئے اور حضور نے ان کے ساتھ حمراء الاسد تک جو مدینے سے 8 میل ہے تشریف لے گئے اور وہاں 3 دن ٹھہرے رہے، مگر مشرکین تو مکے کی طرف جا چکے تھے، لہٰذا آپ 3 دن وہاں ٹھہرنے کے بعد مدینے واپس ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اقدام صرف یہ دکھلانے کے لیے تھا کہ ہم کل کے واقعے سے ہمت نہیں ہارے ہیں اور ہم میں لڑنے کی سکت باقی ہے۔ ویورز، یہ تھے غزوہ احد کے تفصیلی حالات و واقعات۔ اگلی ویڈیو میں اس سے آگے کے حالات و واقعات آپ سے بیان کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔